अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर हम सूरतुल आदियात अपनी इन डेप्थ स्टडी सेशन नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मेहनतें कबूल फरमाएं और अल्लाह हमारे लिए इस इल्म का हासिल करना, इस इल्म को एब्जॉर्ब करना, इस इल्म पर अमल करना आसान बना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात की स्टडी में हम आयत नंबर 8 यानी 8 को स्टडी कर रहे हैं। सूरतुल आदियात की ये आयत नंबर 8 जो है, इसको क्लासिकल स्कॉलर्स ने भी कई एंगल से डिस्क्राइब किया है और इसमें जहाँ मोहब्बत के दर्जात पर बात की गई है, वहाँ मोहब्बत किस तरह से इंसान को अपग्रेड कर सकती है और किस तरह से मोहब्बत इंसान को डिग्रेड कर सकती है, इन सारे एंगल्स के ऊपर आपको बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू मिलती है। हम इंशाल्लाह आज जिस टॉपिक को कवर करते हुए अपनी इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, उस पर मैंने जैसे लास्ट टाइम आपसे कहा था कि हम लेवल्स ऑफ हुब पर बात करेंगे, दरजात हुब पर बात करेंगे। आप उनको दरजात कह लें या मरातिबुल हुब कह लीजिए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लव, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हुब। इनमें से हर लेवल को आप ज़ाहिरी बात है टच नहीं करते बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो जब मैं आपके सामने ये मरातिब रखूंगी बेसिक इंट्रो के बाद, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि ये वो मरातिब हैं जो अरबी ज़ुबान के अंदर जब से लिटरेचर इकट्ठा होना शुरू हुआ है, उस वक्त से जो जो इमोशंस इस शेड में स्टडी किए गए, उनको इस तरह से इन लेवल्स में डिफ़ाइन कर दिया गया है। फिर हर इंसान अपना और अपने रब के साथ ताल्लुक़ का एक मुकाम खुद देख सकता है कि मैं इस वक्त किस स्टेज पर खड़ी हूँ, मैं इस वक्त किस रुतबे पर खड़ी हूँ, मेरा अपने रब के साथ क्या लेवल ऑफ लव है जो मुझे अभी अचीव हो चुका है और अभी कितने और स्टेप्स हैं जो आगे बढ़कर मैंने हासिल करने हैं। सेम विल बी द केस विद योर लव वंस कि आप अभी उनके साथ मोहब्बत में कहाँ हैं, इन दराजात में कौन से ऐसे दराजात हैं जहां आप इंसानों के साथ मोहब्बत में आगे नहीं आ सकते, इट्स बेटर नॉट टू कम इन दिस डायरेक्शन, या जहां पर आपको खुद अपने मोहब्बत को किस तरह से एक तरह से यू कैन से कि उसको चैनलाइज करना होता है। तो इंशाल्लाह आपके सामने एक सिनॉप्सिस आ जाएगा और फिर आप में से हर इंसान अपने अपने तौर पर अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने अपने ईमान की रोशनी में इस चीज़ को स्टडी कर सकेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है मरातिबुल हुब, लेवल्स ऑफ लव। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिल दिया है या इंसान को जो इमोशंस दिए हैं, हर ऑर्गन का कोई ना कोई मकसद है और हर इमोशन का कोई ना कोई मकसद है। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को इमोशंस में स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन हुब का दे दिया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह का है। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हक़दार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और अल्लाह ने हमें दिल और जज्बात में डोमिनेटिंग इमोशन हुब दिया ही इसलिए है ताकि हम अपने इस हुब के साथ अपने रब के ताल्लुक़ में आगे से आगे बढ़ते जाएं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला के बाद हुब का ये लेवल फिर हम अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि इसके अलावा भी मोहब्बतें होती हैं।
دنیا کی نعمتیں بالکل جس طرح سے آپ کو منع نہیں کی گئیں، جس طرح سے دنیا کی نعمتیں آپ پر بین نہیں کر دی گئیں، جس طرح اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل کرسی پر نہ بیٹھیں یا کمفرٹیبل صوفہ آپ کا یا کمفرٹیبل بستر آپ کا نہ ہو، بالکل جیسے اسلام ان چیزوں کے ڈینائل پر نہیں ہے، اسی طرح سے the emotion of hope can be attached with human beings، لیکن اس کا جو کرکس ہے، جو اس کا ایسنس ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کی پرائرٹی پر محبت اللہ تعالیٰ کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہر چیز اپنی بریکٹ میں خود بخود آتی چلی جاتی ہے، ورنہ انسان بہت جلدی شیطان کے ٹریپ میں آ کر منزل سے غافل ہو جاتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں منزل سے غافل ہو جائیں۔ امام فخر الدین رازی، امام غزالی اپنی کتابوں میں بڑا اسٹرانگ کانسیپٹ آف حب ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر آپ امام غزالی کی کتاب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ مَحَبَّةَ اللَّهِ إِذَا تَمْكَنَتْ مِنَ الْقَلْبِ، جب جان لو، جب محبت اللہ کی تمہارے دل میں اطمینان پکڑ لیتی ہے، یعنی جب آپ کے دل کے اندر یہ گھر کر جاتی ہے، وَعْلَمْ أَنَّ مَحَبَّةَ اللَّهِ إِذَا تَمْكَنَتْ مِنَ الْقَلْبِ، جب قلب میں یہ اطمینان پکڑ جاتی ہے، ظہرت آثارها علی الجواہر، اب ڈیفینیٹلی یہ تمہارے اعضاء پر نظر آتی ہے، من الجد والطاعت والخدمت والحرص علی مرضات، پھر آپ اوبیڈینس میں اس کی سیریس ہو جاتے ہیں، obvious ہو جاتی ہے اس کی اطاعت آپ کے آرگنز، آپ کے لمبس کے اوپر، اس کی سروس میں آپ کا پورا ایگزسٹنس نظر آتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اٹس ناٹ جسٹ زبانی کلامی بات، اس حب کو آپ کو اپنے لمبس کے اوپر پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی ایگزسٹنس، اپنی ڈیلی لائف، اپنی فزیکل پرومیننس کے اوپر آپ کو لے کر آنا ہوتا ہے۔ والحرص علی مرضات، آپ کو اس کی رضا کی لالچ ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا دن رات گزرتا ہے اس گریڈ میں کہ اللہ کی محبت، اللہ کا پلیجر کبھی میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ وَتَلَدُّلْ بِمَا مَنَاجَاتِ وَرِدَاءَ بِالْقَضَاءِ، آپ پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور آپ کانسٹنٹلی اس کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہیں۔ وَرِدَاءَ بِالْقَضَاءِ، دیٹس the important part۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اٹس ناٹ جسٹ فیو ریچولسٹیکل عبادات، دیٹس اے ہول کانسیپٹ، دیٹس اے ہول مائنڈ سیٹ، پھر جو آپ کو کنٹینٹمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ راضی با رضائے رب پر آپ رہنے والے بن جاتے ہیں۔ یو کین پک آؤٹ دا پازیٹیو فیکٹر آؤٹ آف اینی تھنگ، چاہے آپ گریں اور آپ کو چوٹ لگ جائے یا خدا نہ خواستہ آپ کا فریکچر ہو جائے، یو ول ٹیک آؤٹ دا بیسٹ تھنگ آؤٹ آف اٹ ٹو۔ آپ کا اتنا زیادہ اللہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے کہ آپ راضی با رضائے رب رہتے ہیں۔ وَرِدَا بِالْقَضَاءِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ، مشکل بھی آتی ہے بلا کے لیول کی، لائک عربی زبان میں مصیبت بھی آتا ہے، عربی زبان میں ابتلا بھی آتا ہے، عربی زبان میں امتحانہ بھی آتا ہے، بٹ جب عربی زبان میں بلاء آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے the extreme nerve wracking فتنہ، نرو ریکنگ آزمائش، نرو ریکنگ امتحان۔ وَالصَّبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ، جو انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مشکل سے مشکل امتحان پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَاءِ، پھر محبت رکھنے والے انسان کو، جس کو اللہ سے واقعی محبت ہوتی ہے، اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی انسان سے بھی محبت ہوتی ہے تو آپ اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ میں کلیم کروں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور میرا اللہ سے ملنے کا جی نہ چاہے، اٹس امپاسبل۔ وَالْأُنْسِ بِذِكْرِهِ، جب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کا، تو آپ کے چہرے پر ایک الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے، ایک الگ طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک الگ طرح کے حب کے شیڈز ہوتے ہیں۔ وَالْفِرَارُ مِنَ النَّاسِ، آپ کا دل عبادت میں لگتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز ہر وقت ہیومن بیسڈ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے کچھ آئسولیشن کے ایسے لمحات ہوتے ہیں ہر دن ہر رات میں جس میں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے۔ A desire to be alone with your God، یہ والا کرائٹیریا اللہ سے محبت کرنے والوں کا ضرور ہوتا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کروں اور میرے اور اللہ کے 1-to-1 مومنٹس نہ آتے ہوں دن بھر میں یا رات بھر میں۔
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے فرار ایسا حاصل کریں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں. وی ہیو ٹو کم آن اے بیلنس ڈیفینیٹلی. دن کا کوئی ایک مقام ایسا جہاں صرف میں اور میرا رب ہوتے ہیں، رات کا کوئی ایسا پہر ایسا جس میں صرف میں اور میرا رب ہوتے ہیں. تو اس کو امام غزالی لکھتے ہیں وَفِرَارُ مِنَ النَّاسِ وَالْمُنَاجَاتِ فِي خَلْوَتِ. ایک خلوت ہوتی ہے، ایک آئسولیشن ہوتی ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، جس میں بندہ اس سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اس سے اپنے دل کی بات کرتا ہے. اس کے سامنے یو کین اوپن اپ لائک اے بک ان فرنٹ آف یور رب، اور وہاں پر آپ پھر وہ باتیں اپنی زبان سے اللہ کے سامنے کہہ جاتے ہیں جو بہت سی باتیں آپ انسانوں کے سامنے نہیں کہہ پا رہے ہوتے. والخروج الدنیا من القلب، آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. اینڈ اٹس اے لٹرل ایکسپیرئنس آف ایوری اسکالر کہ جب آپ اللہ کی محبت دل میں لے آتے ہیں تو آپ کے دل میں دنیا نہیں ہوتی ہے. یس یو کین ہیو دنیا ان یور ہینڈ، لیکن آپ کے دل کے اندر دنیا نہیں ہوتی ہے. آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، اللہ آپ کو دنیا خود بخود دے دیتا ہے، اور اتنی دیتا ہے کہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے. جسٹ بیکاز والخروج الدنیا من القلب، آپ نے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیا ہوتا ہے. وَمُحَبَّتِ كُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، اور ہر چیز کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے جو اللہ کو محبوب ہوتی ہے. یعنی آپ ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اسی لیے مومن سب سے زیادہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. آپ ہر اس شے سے، ہر اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ محسوس ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس کی باتوں سے آپ کا اللہ کی فرما برداری کا دل چاہتا ہے. وَمُحَبَّتِ كُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، آپ ہر اس شے سے محبت کرتے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے. نماز سے آپ کو محبت ہو جائے گی، قرآن سے آپ کو محبت ہو جائے گی، عبادت میں آپ کا دل لگنے لگ جائے گا، دعائیں مانگنے کا آپ کا دل کرے گا. ہم اتنی مرتبہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میں نماز پڑھ لیتی ہوں، میں روزے رکھ لیتی ہوں، لیکن مجھ سے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگی جاتی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹیٹ اے کروڈ فیکٹ، لیکن حقیقت کو تھوڑا سا پریکٹیکل گراؤنڈ پر سمجھیں. جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ اٹس ناٹ پاسبل. ایک طرف میں دعویٰ کروں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، دوسری طرف میں آپ سے بات کرنے کا وقت نہ نکال سکوں، اس کا مطلب ہے کہ میرا محبت کا دعویٰ پرابلمیٹک ہے. صحیح؟ تو اگر میں دعویٰ کرتی ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو میں ڈیفینیٹلی اللہ کو اپنی پرائرٹی پر رکھوں گی، میں اللہ سے بات کرنے کا وقت نکالوں گی. یہ وہ کیفیت ہے جس میں آپ کو ہر اس عبادت اور ہر اس عمل اور ہر اس نیکی سے محبت ہو جائے گی جس کے لیے شور شاٹ ہے کہ اس میں انوالو ہونا آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. وَكُلُّ مَن يُحِبُّ اللَّهُ، آپ ہر اس چیز سے محبت کریں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. وَإِيثَارِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مِن سِوَى، اور پھر آپ کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کی پرائرٹی اللہ بن جائے گا. آپ جہاں ہر اس عبادت اور ہر اس عمل سے محبت کریں گی جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے گا، آپ کا ایثار ہوگا. لائک یو کین سیکریفائز یور وش، یور ڈیزائر فار دا ہوب آف اللہ. آپ اللہ کی خاطر اپنی بہت سی خواہشات کو پھر اس وقت سیکریفائز کر جائیں گے. تو یہ بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ایک دی ہے امام غزالی نے، جس کو امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے، کہ جس میں آپ کو ہر اینگل سے نظر آتا ہے کہ اگر میں واقعی اللہ کی محبت کلیم کرنے والی ہوں اور میں کسی نہ کسی لیول پر، کسی نہ کسی مرتبے پر حب اللہ کو محسوس کرتی ہوں، then my practical life must be the depiction of all these things or few of these things depending upon کہ میں اللہ کی محبت میں کہاں کھڑی ہوں. یوں سمجھ لیں کہ درجات آپ کے سامنے آئیں یا نہ آئیں، ان کے نام آپ کو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، وہ لیولز کس کس ٹرمینالوجی کے ساتھ عربی زبان میں جانے پہچانے جاتے ہیں، جس کیپ دیم اسائڈ. اگر یہ سب ہے آپ کے اندر تو آپ اللہ سے محبت میں اپنے درجات بلند کرتی جائیں گی. جب آپ کے دل میں محبت آئے گی، آپ کے لمبس پر پرومیننٹ ہو جائے گی، آپ کھلے چھپے اس کی اطاعت کریں گی، آپ اس کی پلیجر کے لیے ہر وہ ایکٹیویٹی اڈاپٹ کریں گی جس سے اس کی رضا نصیب ہوگی. آپ کے اندر تقدیر پر راضی رہنا آ جائے گا.
مشکل میں صبر کرنا آ جائے گا، اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے گا، اس کے نام سے آپ کو انسیت محسوس ہوگی. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام سن کے آپ کا چہرہ ایک دم سے شائن کرنے لگ جاتا ہے، چمکنے دمکنے لگ جاتا ہے. اللہ کا نام، اللہ کا ذکر آپ کے چہرے کو روشن کر دے. آپ خلوت میں، تنہائی میں اس سے دعائیں مانگیں، دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے. آپ ہر اس شخص اور ہر اس شے اور ہر اس نیکی سے محبت کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اینڈ یو مسٹ بی ریڈی ٹو سیکریفائز اینی آف یور وش اینڈ ڈیزائر جسٹ فار دا سیک آف اللہ، تاکہ آپ کو اللہ کا پلیزر نصیب ہو جائے. تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ڈپکٹ کیا گیا ہے. سنن ابی داؤد میں آپ نے فرمایا مومن کی کیفیت ہے، اس کی پوری زندگی کیسی ہوتی ہے، من احب للہ و ابغض للہ، محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ اس کا ڈسکمفرٹ بھی ڈیویلپ ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر ڈیویلپ ہوتا ہے. احب للہ، حب اللہ کے لیے، ابغض للہ، ڈسکمفرٹ اللہ کے لیے، واعطى للہ، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، روکتا ہے تو صرف اور صرف اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر میرے رب نے مجھے منع کیا ہے تو I should stop my hand from giving someone. فقد استکمل الایمان، جس کی یہ کیفیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو درجات میں آگے بڑھنے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ آج کی کلاس انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں اللہ کی محبت میں ایک درجہ آگے بڑھائے گی. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ I am at the climax of the peak of the hub of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے کہ اس میں درجات میں سپیس ہمیشہ رہتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا بتایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا اگر اللہ سے محبت ہے تو اور بڑھانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے. اب کس سے محبت کروں؟ آپ کہتی ہیں چلو اللہ کے رسول سے محبت کر لیتی ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آپشن بتا دیا، اچھا یہ بھی آتا ہے، آگے بڑھ جاؤ، ایک اور لیول اچیو کرنے کی کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تم کو اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ وہ تم کو کانسٹنٹلی نرش، چیرش کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، love me for the love of Allah. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ وہ تم کو عطا کرتا ہے. اللہ سے محبت اس کا شکر ادا کر لیتے ہو، موو فارورڈ. مجھ سے محبت کرو بیکاز تمہیں اللہ سے محبت ہے. اور اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کا راستہ ایڈاپٹ کر لیا ہے then sky is the only limit, move forward. آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اب میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے اندر. یعنی یہ سلسلہ کانسٹنٹلی چلتا رہتا ہے. تو آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، آپ کو اہل بیت سے محبت ہوگی، آپ کو رسول اللہ کی ازواج سے محبت ہوگی، آپ کو صحابہ سے محبت ہوگی، آپ کو اسکالرز، علماء، دین کے کاموں کو اپنی جان لگا کر آگے بڑھانے والوں سے محبت ہوگی. یہ وہ لیولز ہیں جو اللہ کا دین بڑی خوبصورتی سے ہمیں دیتا جاتا ہے بیکاز اٹس اے ویری اسٹرانگ ایموشن. اور آپ محبت میں وہ کام کر جاتے ہیں جو شاید آپ نصیحتوں کے لمبے لمبے گردانوں کے اندر نہیں کر پاتے. الحارث بن محاسبی کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیتا ہے. اٹس سرنڈرنگ یور سیلف. جبھی تو ہم مسلمان ہیں. اور ویسے بھی آپ محبت کا اینگل دیکھیں، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ وہاں پر میں اور اپنی خواہش کو پیچھے کر دیتے ہیں اور آپ سرنڈر کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے اس کی خوشی میں راضی رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں موافقت، جس میں آپ ایک کمپیٹیبلٹی پر کانسٹنٹلی آنے کی کوشش کرتے ہیں، سرن و جہرن. آپ کبھی اوپنلی کسی انسان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ چھپے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں بیکاز دیٹ ریلیشن شپ میٹرس. بالکل یہی معاملہ بندے کا اللہ کی محبت کے ساتھ ہوتا ہے.
کبھی آپ اللہ کے ساتھ دل ہی دل میں اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ جانتے ہیں میں نے صرف آپ کی خاطر فلاں جھگڑا ختم کر دیا، فلاں کو معاف کر دیا، فلاں سچویشن میں سے اپنے آپ کو باہر کر دیا تاکہ سچویشن فردر ٹینس نہ ہوتی، ایکس وائی زیڈ۔ کبھی کبھی صرف وہ آپ کی مناجات، وہ آپ کی موافقت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور کبھی آپ کی اللہ سے محبت جہرن ہوتی ہے، اوپنلی ہوتی ہے۔ دنیا دیکھتی ہے آپ کی محبت، دنیا دیکھتی ہے آپ کی استقامت، دنیا دیکھتی ہے آپ کی نیکیاں، دنیا دیکھتی ہے آپ کی حب اللہ۔ تو یہ وہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے رب کا اگریمنٹ ہو گیا ہے۔ ایکچولی محبت کیا ہوتی ہے؟ اٹس این اگریمنٹ، جس میں آپ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ اگریمنٹ میں آ جاتے ہیں۔ عرب تو کہا کرتے تھے شرط المحبہ الموافقہ، محبت کی شرط یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹلی ایک اگریمنٹ اور ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ یو ول نیور لیو یور پارٹ، سامنے والا کچھ بھی کر لے، دس ول بی دا ٹرو ڈپکشن آف محبت۔ سو ایک کنکارڈنس ہوتی ہے اس ایموشن کے اندر جس کو مینشن کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جب ہم انسانوں سے محبت دیکھتے ہیں تو وہاں یہ اگریمنٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے والا جس سے آپ واقعتاً محبت کرتے ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ یو نیور ڈو اینی تھنگ کہ جس سے وہ ہرٹ ہو جائے۔ جب آپ خالق کے ساتھ محبت پر آتی ہیں وہاں تو آپ کے اور میرے لیے کوئی سوال ہی نہیں، بیکاز اس خالق میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، وہ تو ہر طرح کی شارٹ کمنگ سے پاک ہے۔ جب رب سے محبت کریں گی وہاں آپ کا لیول آف حب ول بی شدید، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اگر محبت کی شرط موافقت ہے، اگریمنٹ ہے، سامنے والا آپ کو دے یا نہ دے، یو ہیو ٹو گیو، دس از دا ریلیشن شپ بٹوین ہیومن ٹو ہیومن، تو پھر وہ رب جب محبت کے بریکٹ میں آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جو مستقل دیتا ہے، جو مجھے نرش کرتا ہے، جو میری کوئی نعمت روکتا نہیں ہے، جو میری ڈس اوبیڈینس کے باوجود مجھے دیتا جاتا ہے، وہاں اس کی محبت میں شدید ہونا تو بنتا ہی بنتا ہے۔ So this is the beauty جو کہ مختلف لیولز سے اپنے اپنے وقت پہ اسکالرز نے ڈیفائن کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسپلینیشن پر، تو آپ کو جو عرب کے اہل عرب میں جو محبت کے درجات ملتے تھے جن کو ہم مراتب الحب کہتے ہیں، وہ زیادہ تر آپ کو کلاسیکل ٹیکسٹ میں ملتے ہیں۔ ٹوٹل یہ 10 ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ بعض کتابوں میں 11 آئے ہیں، بعض میں 7 آئے ہیں، بعض میں اسکالرز نے 9 ڈیفائن کیے ہیں، بٹ وٹ ایور لیولز یو ول گیٹ موسٹ آف دا بکس جو کلاسیکل عربک ٹیکسٹ کی ہیں اس میں آپ کو یہ 10 درجات ملتے ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس میں جو پہلے 4 آئیں گے جن کو آپ اگر غور سے سمجھ لیں اور سن لیں، ان میں سے پہلے 4 میں انسان کا نفس بہت انوالو ہوتا ہے، دیٹس مور اور لیس دنیاوی وی کین سے۔ لیکن اس میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں آپ کو 1 2 3 4 سے 10 تک بتاؤں گی تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے رہیں، بیکاز اٹ ڈپینڈس کہ کون سا انسان ایمان کے کس لیول پر ہے اور وہ اس درجے میں اللہ کی محبت کو پلیس کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا۔ کچھ مرتبے ایسے ہیں جہاں اللہ فٹ ان نہیں ہو سکتا، کچھ مرتبے ایسے ہیں جہاں انسان فٹ ان نہیں ہو سکتا۔ سو بٹ دس از دا اوور آل چیپٹر آن لیولز آف لو، مراتب الحب۔ پہلا جو درجہ آپ کو عربی کلاسیکل ٹیکسٹ میں محبت کے حوالے سے ملتا ہے وہ ہے تعلق القلب بالمحبوب، جس کو آپ کہتی ہیں علاقتن۔ علاقتن عین سے ہے، عین لام الف قاف گول تا۔ علاقتن کہتے ہیں انگریزی میں جو کلوزسٹ علاقتن کے آ سکتا ہے اٹس اٹیچمنٹ، جس کو آپ کہتی ہیں تعلق، تو بیسک تعلق۔ علاقتن تعلق سے سمجھ لیجئے، پہلا لیول، پہلا مرتبہ ہے تعلق کا، اور انگریزی میں اس کو آپ اٹیچمنٹ کہہ سکتی ہیں۔ کسی بھی انسان سے اٹیچمنٹ ہونے کا ایک بیسک جو ریزن ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو اچھا لگے گا تو آپ گریجولی اس سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
کچھ لوگوں سے آپ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ فزیکلی اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات کنفرم ہے، فزیکل اٹیچمنٹس موسٹلی ہرٹ کرتے ہیں آپ کو. اس کی ایک وجہ یہ ہے، جیسے میں اگر آپ کو بڑی پریکٹیکل اگزامپل دوں، بعض اوقات ایسے ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں جو کہ بائی باڈی جوائنٹ ہوتے ہیں، بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر سرجری کر کے ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. جب تک کہ ان کی سرجری نہیں ہو جاتی ہے، وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، ایک ساتھ لیٹیں گے، ایک ساتھ موو کریں گے. اب ان کی سرجری ہو گئی اور اب ان کو سیپریٹ کر دیا گیا، تو اب ایک بیٹھ سکتا ہے، ایک کھڑا ہو سکتا ہے، ایک لیٹ سکتا ہے، ایک دوڑ سکتا ہے. جو فزیکل اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بظاہر آپ کو ہرٹ ہی کر رہی ہوتی ہیں. ایموشنل اٹیچمنٹس دو طرح کی ہوتی ہیں. یہ جو علاقہ کا ٹرم ہے نا، جس میں تعلق القلب ہے بالمحبوب، اس میں ہی دو طرح کے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایموشنلی بہت اٹیچ ہیں، اور اتنا اٹیچ ہیں کہ جس میں آپ ایک جیسا محسوس کرتے ہیں. ایک یہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ایموشنل. اور اسی ایموشنل اٹیچمنٹ کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک جس وقت روتا ہے تو دوسرا اس کے آنسو پہنچتا ہے. سو دیٹس مور آف کلوز ایموشنل اٹیچمنٹ اینڈ مور ریکوائرڈ ایموشنل اٹیچمنٹ. تو تعلق ایسا جو آپ کے قلب سے ہوگا، ایموشنل ہوگا، جب ایک کمزور ہوگا تو دوسرا اس کا سہارا بن جائے گا. یہ ایک پازیٹیو نوشن کے ساتھ محبت کا مرتبہ آتا ہے. اس میں آپ یقیناً سامنے والے کے درد کو محسوس کرتی ہیں، لیکن اگر ایک اپسیٹ ہوتا ہے تو دوسرا پاورفل ہو جاتا ہے. اگر ایک کو غصہ آ رہا ہوتا ہے دوسرا پیسفل ہو جاتا ہے. اگر ایک روڈ ہوتا ہے دوسرا سویٹ ہو جاتا ہے. اگر ایک اریٹیٹڈ ہوتا ہے دوسرا کام رہتا ہے. سو دس از اے لیول آف محبت جو آپ کو ایموشنلی اٹیچ بھی رکھتا ہے اور آپ کو ایز اے ہیومن بینگ گرو بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے یہ والا رتبہ جو آتا ہے جس میں آپ ایک اٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں، جب یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس میں آپ کے دل میں بس احساس آنا شروع ہو جاتا ہے، I should listen to him, I should open his book, I should offer my namaz, I should go for his obedience. اور جب یہ محبت کا لیول یہ آپ انسانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا پازیٹیو نوشن یہ ہوگا کہ آپ اتنا اٹیچ ہوں گے کسی انسان کے ساتھ کہ آپ اس کی پروپورشن کے اوپر اپنے ایموشنز کو ڈیفائن نہیں کریں گے. لائک اگر ہم ہسبینڈ وائفس میں دیکھیں، آپ کہیں میں بہت ایموشنلی اٹیچ ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ میں نے بتا دیا جو نیگیٹو سائڈ پر جاتا ہے علاقہ کے اندر. جب ان کو غصہ آئے گا آپ کو بھی غصہ آئے گا، جب وہ رو رہے ہوں گے تو آپ بھی رو رہی ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کون دوسرے کا سہارا بنے گا. اور یہ آج کل ہوتا یہی ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ ایک کو غصہ آتا ہے تو دوسرے کو بھی غصہ آتا ہے. دیٹس وائی وی نیڈ سم آؤٹ سائڈ پروفیشنل ہیلپ، بیکاز ہم خود ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. دو لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی لڑے جا رہے ہیں، دونوں کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو دونوں کا بی پی شوٹ کر رہا ہے. دین وی نیڈ سم ون تھرڈ پرسن ایز اے ریفری جو دو میں آ کر جو ہے وہ صلح صفائی کرا دے. تو سائیکائٹرسٹ آتا ہے بیچ میں اور وہ دونوں کے درمیان میں ایک میرج کاؤنسلر بنتا ہے اور پھر نیوٹرل کے طور کے اوپر وہ ان دونوں کے مسئلے سنتا ہے اور ان دونوں کو ایک اچھا مشورہ دیتا ہے. بٹ دا ٹرم علاقہ اور دا لیول علاقہ تعلق القلب اگر بیلنسڈ ہوگا اٹیچمنٹ لیول پر، تو اگر آپ کے شوہر کو غصہ آ رہا ہوگا آپ اس وقت پیسفل رہیں گی. وہ اپسیٹ ہوں گے آپ پاورفل ہو جائیں گے. وہ اریٹیٹڈ ہوں گے آپ کام رہیں گے. یہ اٹیچمنٹ پھر انسان جو ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ مشکل وقت میں پین میں بھی خیر کو پل آؤٹ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گڑھے میں گر رہا ہے تو دوسرا بھی گڑھے میں گر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اسی لیول سے عرب کہا کرتے تھے اگر علاقہ کی ایموشنل اٹیچمنٹ پراپر ہو جائے تو انسان ایسی صورت میں انکنڈیشنل لو کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. See, your frame of mind can go on the right direction اگر آپ نے شروع سے اپنی فاؤنڈیشن صحیح بٹھا لی تو. You can go for unconditional love. آپ جتنا بھی کتابوں میں کنٹینٹ پڑھتے ہیں for the unconditional love آپ کو اچھا بہت لگتا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل گراؤنڈس پر سوچتے ہیں for the unconditional love تو ہو سکتا ہے آپ کو ریسیپروکیشن آف لو اس وقت دنیا میں نہ مل رہی ہو جس وقت آپ چاہ رہے ہوں.
So you should have a habit of wait, of patience, of standing on a side, और देखें कि सामने वाले को कितनी स्पेस चाहिए. ये है वो लेवल ऑफ लव जिसको ताल्लुकुल कल्ब कहा जाता है. अटैचमेंट का लेवल अलाक़तुन, अलाक़ा आइन की ज़बर के साथ है, अलाक़तुन, और इसमें बहुत सब्र चाहिए होता है. देन यू विल डेवलप अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ अनकंडीशनल लव. दूसरी जो एक फ्रीक्वेंसी आपकी बनती है इन दीज लेवल, इन दीज मरातिब, उसको कहते हैं इरादतुन. इरादतुन इज विल बी, यू कैन से तुरीदुहु, अरबी में कहते हैं जब आप किसी के लिए एक ख्वाहिश बढ़ती हुई महसूस करते हैं, जब आपकी निगाह किसी को ढूंढती है. इसी इरादतुन से उर्दू में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है मुरीद. ये इसी लेवल ऑफ हुब से बना है. हमने अक्सर उर्दू में सुना होगा फलां फलां के मुरीद हैं. व्हाट दिस टर्म मीन्स, मुरीद हैं. तो ये मुरीद इसी लेवल से बना है जो आपको इरादतुन मरातिब हुब में मिलता है. यानी कि जो आपका बिलवड है, आपकी निगाह उसको ढूंढ, यू डिजायर एवरी टाइम टू सी दैट लव्ड वन. इसको कहते हैं इरादतुन, जिसमें आपकी मोहब्बत जो है वो अगले लेवल पर, अगले रुतबे पर जाती है, जहां आप अपने पसंद के इंसान को देखना चाहते हैं. दिस इज इरादतुन. और अगर आप अल्लाह के साथ इस मोहब्बत को अटैच करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में, स्कॉलर्स कहते हैं, वो नेकियां अडॉप्ट करके रखना चाहते हैं जिससे आपको अल्लाह की मोहब्बत विजिबल अपने 5 फुट के जिस्म पर नज़र आना शुरू हो जाए. आपको महसूस हो कि अच्छा ये मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत ग्रो करना शुरू हो गई है. सो दिस इज़ इरादतुन. आपकी निगाह अपने महबूब को तलाश करें, आपकी निगाह उस बिलवड को देखना चाहे. तो अल्लाह को तो हम देख नहीं सकते, तो हम वो सारे आमाल अडॉप्ट करने की कोशिश करने लगते हैं जिसमें हमारा यकीन होता है कि आज ये अपनाएंगे तो रोज़े महशर जन्नत में अपने रब का दीदार करेंगे. दिस इज सेकंड रुतबा जो कि इरादतुन के लिए आता है. तीसरा रुतबा जो स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं वो है सबाबतुन, स्वाद के साथ है, सबाबतुन. सब्बुल माँ कहते हैं अरबी ज़ुबान में पानी का बुलंदी से गिरना, यानी जब बुलंदी से पानी गिरता है ना तो उसको सब्बुल माँ कहते हैं. इस सबाबतुन को अगर आप अंग्रेज़ी में लेकर जाएं, सो दिस इज़ वेरी कॉमन फ्रेज जो आप अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं, फॉलिंग इन लव. Actually falling in love, it came from Arabic language. सबाबतुन अरबी ज़ुबान में कहते हैं for falling in love. ये वो जगह होती है इंसिबाब की जहाँ आप कहती हैं कि आप एक इंसान की मोहब्बत में कंप्लीटली गिरफ्तार हो जाते हैं. ये वो मुकाम होता है जहाँ आप कुरान खोलते हैं, कोई आयत आपको हिट करती है और ऐसी हिट करती है कि आपको लगता है कि उसने आपको अपसाइड डाउन बदल दिया है. ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर एक आयत आपका टर्निंग पॉइंट बनती है, वो सबाबतुन की कैफियत होती है. व्हेन यू विल अटैच दिस रुतबा विद खालिक. अल्लाह के कलाम में बाज़ औकात बाज़ कॉन्सेप्ट आपको इतना हिट करते हैं कि उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी, आपका दिल वैसा नहीं रहता जैसा पहले होता है. दिस इज़ विद योर खालिक की मोहब्बत. वो कलामुल्लाह के थ्रू आती है. आपका दिल झुक जाता है उस किताब की तरफ. आपको अपनी पिछली ज़िंदगी बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम लगने लग जाती है. सबाबतुन, सब्बुल मा, यू एक्चुअली फॉल इन लव विद द बुक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ज़ाहिर है जब आप अल्लाह से मोहब्बत के रुतबे देखते हैं तो अल्लाह से मोहब्बत के रुतबों में आपको यही सोर्सेज अडॉप्ट करने होते हैं जो हमारे आस पास होते हैं. एंड इफ़ यू विल अप्लाई दिस रुतबा ऑन एनी मोहब्बत ऑफ अदर इंसान, तो इसमें आपका दिल किसी इंसान की मोहब्बत के सहर में मुब्तला हो जाता है. यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस. देन फोर्थ लेवल आता है गरामुन, गैन के साथ, गरामुन. गरामुन मुगरम भी कहा जाता है व्हेन यू जस्ट वांट टू बी विद योर लव वन. जब आपके बस आपको वो कंपनी चाहिए, डिजायर टू बी विद द बिलवड ऑल द टाइम. आपका दिल चाहता है आप बार बार वुज़ू करें और नमाज के लिए खड़ी हो जाएं. आपका दिल चाहता है कि आप नमाज को अच्छे तरीके से अदा करें.
آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ فرائض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کریں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ نوافل بھی ادا کریں، تہجد میں اٹھیں. دس ول بی یور ٹائم ود یور رب اونلی غرامن. ایک آپ کا اور اللہ کا 101 ٹائم، مغرم بھی اور مغرم بھی. یہ وہ محبت کا رتبہ ہے جس کے لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں محبت آپ کے دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ اب وہ نکل نہیں سکتی وہاں سے. دس از لائک لازم اینڈ ملزوم. آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا تعلق ختم نہیں کرنا چاہتے. اپلائی اٹ آن خالق. تو اب آپ تقویٰ کے ایسے مقام پر ہوتے ہیں جہاں آپ کانسٹنٹلی کانشیس رہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے. آپ کانسٹنٹلی کانشیس رہتے ہیں کہ میں ہر وہ قدم اٹھاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ جو متقی انسان ہوتا ہے وہ ایکچولی تعلق القلب، علاقہ، ارادتن، صبابتن، غرامن کے لیول تک آ کر پہنچتا ہے. تو اس کا یہ مرتبہ یہاں تک آتا ہے. اس لیے کہ آپ تقویٰ کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کانشیسنیس آف اللہ. So when you will be conscious with your Rabb all the time, this will be the level of غرامن. یہ آپ کی اللہ کے ساتھ محبت ہوگی. اور جب آپ کی یہ محبت ہو جاتی ہے کسی انسان کے ساتھ، ڈیفینیٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ محبت ود ان بریکٹس. ہم یہاں کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں جب بھی ہم حب کی بات کر رہے ہیں، جب بھی ہم لو کے لیولز کو ڈیفائن کر رہے ہیں جو کہ ہمیں شریعت کے دائرے سے باہر لے کر جائے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ود ان دا بریکٹس آف شریعہ. اللہ کے ساتھ بھی محبت کے لیولز ہم سیکھ رہے ہیں اور انسانوں کے ساتھ بھی اس کو مینٹین رکھنے کا بیلنس ہم ساتھ ساتھ اپنے اس علم کی محفل میں لے کر چل رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس کہ ہم حلال محبتوں کی بات کر رہے ہیں. جب آپ کسی انسان سے بھی غرامہ کے رتبے کی محبت کرتے ہیں تو اب یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کو آپ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے. جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں کپلز کی تو وہ کپل جو ایک دوسرے سے بالکل بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتے ہیں اور ہسبینڈ آفس جائیں گے تو جو وائف صاحبہ ہوتی ہیں وہ کانسٹنٹلی بیک اینڈ فورتھ فون کر رہی ہوتی ہیں. میسیجز پہ بھی تسلی نہیں ہوتی ہے تو فون کالز کانسٹنٹلی کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ کانسٹنٹلی جو ہے ایک اپنی پریزنس کا احساس دلانے والی جو کیفیت ہوتی ہے، دس از غرامن. تو خالق کے ساتھ بھی ہے ود ان بریکٹس ہے الحمدللہ، مخلوق کے ساتھ بھی ہے ود ان بریکٹس ہے الحمدللہ. دس از اے رتبہ جس میں آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس انسان سے یا اپنے رب سے غافل نہیں ہونا چاہتے. نیکسٹ لیول آتا ہے ودادن، واو دال الف دال. ودادن کو کہتے ہیں، دس از اے ویری بیوٹیفل رتبہ ان کلاسیکل عربک. ودادن ود سے ہے، یہ اللہ کا نام بھی ہے الودود. ودادن کہتے ہیں اس رتبے کو کہتے ہیں صفوت المحبہ. صوت کے ساتھ آتا ہے صفوت المحبہ. دس از اے پیور لو. یہ کیا محبت کی جگہ ہے؟ خالص محبت، جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ محبت کا انداز ہوگا جہاں اللہ کی محبت بھی بندے کو نصیب ہوتی ہے. بیکاز اللہ الودود ہے، الواد لعبادہ والمودود من قبل عبادہ. یعنی وہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے بندے اس سے محبت کرتے ہیں. ود کی محبت میں کہتے ہیں کہ یہ ایسی محبت ہوتی ہے جو ٹو وے ہوتی ہے. مطلب باقی محبتیں بھی آپ کی ڈیفینیٹلی ٹو وے ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس وداد کے لیول پر آتے ہیں تو آپ خالق کے ساتھ اس کی محبت کو اور اس محبت کی مینیفیسٹیشن کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت تو میرے سامنے اللہ نہیں ہے نا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ There will be certain factors جس سے اللہ کی محبت میرے سامنے مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. میری خطاؤں کے باوجود میرے معافی مانگنے پر وہ مجھے نیکی کی توفیق دے دے گا. میری زندگی میں وہ سکون کی کیفیت دے دے گا، نیکی کا جذبہ میرے دل میں ڈال دے گا. وہ کام میرے بنا دے گا جو دنیاوی لحاظ سے بالکل امپاسبل لگ رہے تھے. He will start showing me some certain types of miracles جو کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اچھا واقعی کیا یہ میرا کام ہو گیا. تو جب خالق کے ساتھ آپ ودادن کے مرتبے پر آتے ہیں، نہ صرف آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی محبت اپنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں مینیفیسٹ ہوتی ہوئی نظر آنے لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں
ہمیں تو دعا بھی سکھائی گئی ہے، وَجَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ، یہی مودہ ہے جو وداد کا لیول ہے، کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے انسانوں کے آپس کے دلوں میں مودت ڈال دے، بیکاز مودت میں آپ کو ریسیپروکیشن ہو جاتی ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں سامنے والا بھی آپ کو ویسی ہی محبت دیتا ہے. دیٹس اے بیوٹیفل لیول آف حب، مراتب الحب میں. اسی لیے اس ودادن کو صفوت المحبہ، پیور لو کے طور پر، کلائمیکس آف لو کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک یو کین سے سنکرنائزیشن ہو جاتی ہے. آپ محبت کرتی ہیں، سامنے والا بھی محبت کرتا ہے. آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں اور آپ اس کی محبت میں نیکیاں اڈاپٹ کرتی ہیں، آپ کا خالق، آپ کا رب اپنی محبت کو آپ کی زندگی میں مینیفیسٹ کرتا ہے، آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، آپ کے لیے راہیں آسان کرتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کو نیکیوں میں بڑھانے کے مواقع دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ود ہے، دیٹس اے ویری اسپیشل کائنڈ آف رتبہ آف محبت. اور یاد رکھیں یہ ود کی کیفیت، جیسے اللہ کی صفت ہے الودود، کلاسیکل ٹیکسٹ اٹھا کر پڑھ لیں اور آپ ٹریڈیشن آف اسلام اسٹڈی کر لیں. اس ود کی محبت کو اللہ نے ہیومن کریشن میں عورت میں زیادہ رکھا ہے. دا پارٹ آف محبت اینڈ دا کیٹیگری آف حب جو ود کی شکل میں آتی ہے وہ عورت میں زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات کہی ہے. نعوذ باللہ ہمارے کم علم مسلمان اور آئی کین سے وہ نان مسلمس جن کو توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں اپنی عقلوں کا استعمال کر سکیں، بہت کم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا درست مفہوم لیا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم ایون بڑے دین سے جڑے ہوئے لوگ بھی اس حدیث کو سنتے ہیں تو زبان سے نہ صحیح دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دنیا میں مجھے دو چیزوں سے بڑی محبت ہے، خوشبو اور عورت. بڑے بڑے لوگوں نے جب سوال اٹھائے ہیں تو اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے ان کی عقلوں کے اوپر کہ وہ اس زبان کے ٹیکسٹ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھ نہیں سکے. سنن نسائی میں آپ کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا حببی الیہ من الدنیا، دو چیزوں کو میرے لیے محبوب رکھا گیا ہے دنیا میں، النساء والطیب، فریگرنس اور عورتیں. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عورتوں کے لیے کوئی اللہ نہ کرے نعوذ باللہ لسٹ تھی. ہم سوچتے نہیں ہیں اور ہم اس طرح کی سوچ اور اپروچ رکھنے والے لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور خوشبو کو اکٹھا کیا ہے ایک ہی مثال، ایک ہی کوٹیشن، ایک ہی حدیث کے اندر، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. Have you ever tried to make the combination of fragrance and a woman؟ کیا کرتی ہے خوشبو؟ خوشبو صرف giving end پر ہوتی ہے. fragrance just give. It dissipate its own self for others. خوشبو پھیلتی ہے، دوسروں کو فائدہ دیتی ہے اور خود ختم ہو جاتی ہے. It diffuses. It only gives to other. اب آپ ذرا اس انالوجی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتائی ہے یا جو حقیقت بتائی ہے کہ مجھے خوشبو اور عورتیں اس دنیا میں پسند ہیں، تو ہر عورت کی بات نہیں کی ہے. کون سی عورتیں پسند ہیں؟ اٹس اے بیوٹیفل لیسن فار آل آف اس. ہم بھی تو عورتیں ہیں نا، اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، اللہ نے ہم میں ود کا ایلیمنٹ زیادہ رکھا ہے. یہ جو ود والا ایلیمنٹ ہے، اللہ الودود ہے، اللہ از ایٹ دا گیونگ اینڈ، وہ مینیفیسٹ کرتا ہے اور بڑی خوبصورتی سے مینیفیسٹ کرتا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اتنی ہی محبت اللہ مینیفیسٹ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ اسے کئی گنا زیادہ مینیفیسٹ کرتا ہے. دیٹس ودادن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورتیں پسند ہیں جو نیچرلی سیکریفائس کرتی ہیں، اور میجورٹی اللہ نے عورتوں میں یہ نیچرل سیکریفائس کرنے کا ایلیمنٹ رکھا ہے. مردوں میں مشکل نظر آتا ہے. ہوتے ہیں اللہ کے بندے لیکن میجورٹی مرد پرسنٹیج میں اس کوالٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. اللہ نے کیوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے؟ الجنت تحت اقدام امہات. تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے. کیوں؟ Why Jannat is under the feet of mothers?
امہات کہا ہے، مائیں کہا ہے، ود عورت میں زیادہ ہے، جنت عورت کے قدموں میں ہے. شققت الرحم باسم الرحمن فمن قطعہ فقد قطعہ. اللہ نے اپنے نام رحمان کے نام کے ساتھ ہی عورت کے ووم کو جو ہے وہ رحم دیا ہے. وہی رحمان، وہی رحیم جس کا مادہ راحہ میم ہے، اسی سے ہی بنتا ہوا ووم رحم اللہ نے عورت کو دے دیا. اٹس اے یونیکنیس آف ویمن. مردوں کے تو ووم نہیں ہوتے، مردوں میں تو یہ رحم نہیں ہوتا. دنیا میں عورت کا ووم از اے سورس آف مرسی جو اللہ نے اپنی محبت کی مینیفیسٹیشن کی شکل میں رکھا ہے. اور یہ اللہ کی محبت عورت کے ووم کی شکل میں ایکسپینڈ ہوتی ہے بچے کی ضرورت کے لیے، بچے کی ریکوائرمنٹس کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین تھے. وہ لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اپنے معاملات کو ایکسپینڈ کر دیا کرتے تھے. یہ ہے ود، اور یہ عورت میں زیادہ ہے. دینے والے اینڈ پر ہوتی ہے، اپنی محبت کو ایکسپینڈ کرتی ہے، ہاتھ تنگ کر کے نہیں رکھتی ہے. ایٹ گیونگ اینڈ ہوتی ہے. آپ میں سے جتنی خواتین الحمدللہ گھر والی ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کتنی محبت ایکسپینڈ کرتی ہیں. جب اولاد اللہ دیتا ہے، انسان کا بس نہیں چلتا کہ اپنا سارا محبت کا اینگل اس کے اوپر نچھاور کر دے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ اولاد ہونے کے بعد، اس سے اتنی محبت ہونے کے بعد ہم شوہروں سے محبت کرنا چھوڑ دیں. although شوہروں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کا رائیول آ گیا ہے گھر میں کوئی. آپ اکثر دیکھتے ہیں شوہروں کو لگتا ہے کہ ان کا ٹائم اولاد کو بیوی دے رہی ہے. شوہروں کو اکثر لگتا ہے جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے کہ بیوی میری سائڈ نہیں لے رہی، اولاد کی سائڈ لے رہی ہے. عورت نہیں سوچتی ایسے، بیکاز عورت میں اللہ نے ود رکھا ہے، وداد کا اینگل رکھا ہے. عورت اپنی محبت کو ایکسپینڈ کرتی ہے. نیکسٹ ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سنیں کہ آپ نے کہا حبب الیہ من الدنیا النساء والطیب، تو یاد رکھیے گا یہ اللہ کے رسول نے جو فریگرنس کے ساتھ عورت کو ڈیفائن کیا تھا، بتایا تھا عورت کی خوبی کو. ہم کہتے ہیں اسلام عورتوں کو پروموٹ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اسلام عورت کی تعریف نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اسلام عورت کو حق نہیں دیتا. اسلام تو عورت کو سر پر بٹھا کر رکھتا ہے. اگر دین کی ایکسپلینیشن کرنے والوں نے دین کے صحیح نیریٹو کو ڈیفائن نہیں کیا تو اس میں دین کا قصور نہیں ہے، ان بیان کرنے والوں کا قصور ہے جنہوں نے کبھی دین کو اس طرح سے بیان ہی نہیں کیا. وہ حدیثیں بھی اپنی مرضی کی بیان کرتے ہیں بیکاز ان کو وہ حدیثیں اچھی لگتی ہیں ممبر سے بلند ہوتی ہوئی جہاں یہ بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت ناقص العقل ہے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی محبوب ترین چیزوں میں میرے لیے خوشبو اور عورت ہے. اینڈ the reason was strong behind this quotation because عورت میں ود ہوتا ہے، وداد کے مرتبے پر جاتی ہے، ایکسپینڈ کرتی ہے اپنی محبت کو، پھیلا دیتی ہے پورے خاندان میں، ہر ایک کو دیتی ہے محبت، اپنا سیکریفائس کرتی ہے، اپنا ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، اور ہر رشتے کو اس کا حق دے دیتی ہے. یہ ہے لیول آف وداد. مینیفیسٹ کرتی ہے اپنی محبت کو، پیرالائز نہیں کرتی ہے. یہ ہے ود کا لیول جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے. اٹس اے بیوٹیفل لیول جو کہ آتا ہے. اگلا مراتب حب میں جو آپ کو عربی زبان میں رتبہ ملتا ہے وہ ہے شغافن، شین غائن الف فا، شغافن. شغاف القلبی از لائک جس میں دل کو انکمپس کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شغافن، جس میں دل بالکل انکمپس ہو جاتا ہے. یعنی ایک یو کین سے بس ایک پیشن ہو جاتا ہے کہ بس اس انسان سے آپ کو اتنی محبت ہے. اللہ کے ساتھ یہ شغاف کا لیول جس انسان کا آتا ہے وہ بلائنڈ فالو کرتا ہے اپنے رب کو. وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کا یہ حکم مان لیا تو اس کے بعد میری زندگی کتنی ٹف ہوگی. اس نے ایک مرتبہ سنا کہ مجھے اپنی زندگی میں مثال کے طور پر غیبت ختم کرنی ہے، اب وہ انسان اپنی زبان سے غیبت نہیں ہونے دے گا. ایک انسان نے ایک مرتبہ سن لیا اللہ اور اللہ کے کلام نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اب وہ انسان زندگی میں کبھی اپنے قدم ان راستوں کی طرف نہیں لے کر جائے گا جہاں اس کے قدم بہک سکتے ہیں. یہ ہے شغاف کی محبت بٹوین رب اینڈ عبد، بلائنڈ فالوئنگ. یہ شغاف کی محبت آپ انسانوں کے ساتھ
to certain extent نہیں لے جا سکتے, because we cannot blindly love anyone. Yes, you can love someone unconditionally, but there is a difference between loving someone unconditionally and loving someone blindly. Being a Musliman, we cannot love any other makhluk blindly. We can only love Allah subhanahu wa ta'ala unquestionably and blindly. So shagaf, you can say, جس میں آپ کا دل ایک ہستی کی محبت میں encompass ہو جائے, it will be fixed for ایک ہستی, اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی. Then if I will move on the next martaba of muhabbat, it is ishq, ain sheen qaf, ishqun. It's a dangerous state. Even within Arabic frame of history, جو عشق کی ٹرم تھی, یہ استعمال ہوتی تھی for the craziest love, where you can go literally crazy. Because شروع ہوا تھا یہ لفظ یا یہ ٹرمینالوجی عاشقہ, عین شین قاف. عاشقہ ایک وائن ہوتی ہے, یہ جو درختوں پہ چڑھ جاتی ہیں بیلیں, وائن جو ہوتی ہے, یہ عاشقہ ایک ایسی بیل ہوتی تھی عرب میں جو کہ جس درخت پر چڑھتی تھی نا اس کو پورا لپیٹ لیتی تھی اور ایونچولی اس درخت کی ہریالی کو ختم کر دیتی تھی. تو عرب کہا کرتے تھے کہ عشق والا لیول جو ہے اٹس اے ڈسٹرکٹیو لیول. کیونکہ عشق والا لیول عرب کی کونوٹیشن میں ڈسٹرکٹیو تھا, اسی لیے آپ اسلامک ٹریڈیشن میں دیکھتے ہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ حلال حرام کی بات نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے that the term عشق is utilized for the محبت of Allah and for the محبت of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ اس میں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا ابھی ربیع الاول آنے والا ہے تو جو عاشق رسول کی ٹرم آئے گی, are they wrong, are they right, do they have the right to use this عاشق رسول کی ٹرم. just forget about it. آپ ایکیڈیمکلی چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ کو ایکیڈیمک لاجک ہٹ کر جاتی ہے, آپ کو ایکیڈیمک ایکسکیوز نظر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. تو اب علم والے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس سے رک جاتا ہے. یس, اف سم ون ول کم اینڈ آسک یو کہ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں, آپ کہیں بہتر نہیں ہے کہ اس ٹرم کو استعمال کیا جائے, بٹ اگین کوئی حلال حرام کی بات نہیں ہے. سو عشق کا جو مرتبہ ہے وہ عرب کے ہاں بھی ایک کریزی اسٹیٹ, ایک ڈینجرس اسٹیٹ سمجھی جاتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ جب یہ کسی انسان کو اس لیول کا عشق ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی یہ ہمیشہ عشق کا لیول جو ہے ان عرب ہسٹری اور ان ہیومن ہسٹری, اس کو ود ان اپوزٹ جینڈر بریکٹ میں ہمیشہ رکھا گیا ہے عشق کا لیول. آپ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی امی سے عشق ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم جنرلی اردو بولنے والے بھی اس لفظ کو اس طرح بولتے ہیں کہ میں کہوں کہ مجھے اپنے ابا سے عشق ہے. ہم ایسے نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں مجھے اپنے ابا سے محبت ہے, یا یو کین سے مجھے اپنے شوہر سے عشق ہے, بٹ عزت ریسپیکٹ فل وے میں اور ایک ڈگنیٹی سے بات کرتی ہوئی گفتگو کے اندر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ سے, یو مسٹ ناٹ سے کہ مجھے اپنی ٹیچر سے عشق ہے. اٹس اے ویری ان اپروپریٹ تھنگ, ویری ان اپروپریٹ, ادب کے خلاف ہے. بالکل جیسے میں اپنی ماں یا اپنے والد کو نہیں کہہ سکتی ہوں ابا مجھے آپ سے عشق ہے, ادب کے خلاف ہے. بالکل یہی چیز ادھر بھی اپلائی کرتی ہے. سو اٹس ناٹ اپروپریٹ تھنگ کہ اس میں آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انوالو کریں. تو عرب کہا کرتے تھے مرتبہ حب میں دس از ناٹ اے بیٹر مرتبہ, بہتر انسان اس اسٹیٹ تک نہیں آئے. بیکاز ایک وقت آتا ہے عاشقہ کے اندر, عشقن میں, جہاں انسان پھر اپنی جان ختم کر دیتا ہے, اور آپ مخلوق کے لیے جان ختم نہیں کر سکتی ہے. اٹس ناٹ اپروپریٹ ایٹ آل. جان اللہ کی امانت ہوتی ہے, تو بہتر ہے کہ یہ اس عشق کے لیول سے انسان اپنے آپ کو ایک ڈسٹنس کے اوپر رکھے. عربی محاورہ آتا ہے دواء العشق الاتصال, یعنی کہ جو عشق کی دوا ہے, the cure for this intense love is just the connection. تو اب آپ جتنی بھی سٹوریز پڑھ لیں, فولکلورز اپنی پڑھ لیں, لیلا مجنو پڑھ لیں, جب لیلا نہیں رہی تھی تو مجنو صرف ان دیواروں کے آس پاس گھوما پھرا کرتا تھا, بیکاز ان دیواروں سے اس کو محبت نہیں تھی, اس کو صرف اس کو ان دیواروں سے افیلیشن اس لیے محسوس ہوتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ یہاں پر لیلا نے وقت گزارا ہے. سو اٹس ناٹ کنسٹرکٹیو لیول آف حب جو عشق کے لیول پر عرب ڈیفائن کرتا ہے. دین دا تھرڈ لاسٹ لیول جو کہ آتا ہے دیٹ از تتیم. دس از تا یا میم, تتیم, تا زبر, تا ڈبل تا پر دونوں پر زبر اور یا پر تشدید, تتیم.
تتیم از ایکچولی اگین اے لیول آف حب جو صرف اللہ کے لیے فکس ہو سکتا ہے، انسان نہیں آ سکتا. اگر تتیم کے لیول پر کسی انسان کو لے آئے اٹ ول بی شرک، اور اگر تتیم کے لیول پر اللہ کو لے آئے اٹس پیورلی این عبادہ. اس لیے کہ تتیم از اے لیول آف حب، اٹس اے کائنڈ آف عبودیہ جو انسان میں ڈیولپ کرتی ہے. یعنی کہ آپ کسی انسان کی محبت میں اتنا آگے چلے جائیں کہ اب آپ اس کی سروس میں اپنا سر جھکانے کو تیار ہو جائیں. یہ مقام صرف عبادت کے لیول تک انسان کی محبت کو لے کر جاتا ہے. لائک یو کین ناٹ گیو تھینک یو ٹو یور beloved سو یو جسٹ bow ڈاؤن. آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے وٹ ایور ہی ہیز ڈن فور یو، اور وہ صرف اللہ کی ہستی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. اٹس ناٹ سرینڈر. سرینڈر الگ ہوتا ہے، صحیح ہے. ہو سکتا ہے سرینڈر کرنے میں یہ آپ کی خواہش ہے، بٹ یو ول سرینڈر is allowed within human to human relationship. But تتیم کا ریلیشن شپ جہاں پر آپ کسی کے اتنے تھینکفل ہوتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، دس رتبہ کین بی گیون اونلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بیکاز یہ عبودیہ کا ایک لیول آ جاتا ہے. انسان سے اگر اس لیول پر محبت ہوگی تو وہ شرک ہوگا، رب سے اس لیول کی محبت ہوگی تو وہ عبادت ہوگی. اس لیے کہتے ہیں عبادت جو ہم رب کی کرتے ہیں وہ محبت کی معراج ہوتی ہے، وہ محبت کا کلائمیکس ہوتا ہے. جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اللہ سے محبت کا. مسلمان ہے اور کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ سے محبت ہے، بٹ اپنی دن بھر کی روٹین میں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کی فرما برداری کا ٹائم نہیں ملتا، اپنے 5 فٹ کے جسم پر اللہ کی بتائی ہوئی فرما برداری کو ڈپکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، تو محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے، ابھی وہ دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہوا. اور اگر دل میں پینیٹریٹ نہیں ہوا دین گو آن دا فرسٹ رتبہ. علاقہ ہی نہیں آیا، ابھی تو علاقہ نہیں آیا، تو پھر آپ تتیمم کی جگہ پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ غرامہ پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سبابہ پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وداد پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ شغاف پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو یہ وہ سب لیولز ہیں جو آپ کو اس طرح سے آگے لے کر جاتے ہیں. ایک اگلا لیول بھی آتا ہے جو کہ اکثر اسکالرز نے اسی تتیم کے اندر رکھا ہے، بٹ کچھ اسکالرز نے الگ رکھا ہے، جس کو تعبد کہا جاتا ہے. اگین تعبد میں بھی اٹس اے کمپلیٹ سروس، اٹس اے کمپلیٹ سلیو آف یور beloved. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے، لائک یو کین سے میں اپنی جان دے سکتی ہوں. اگین یہ رتبہ بھی حب میں تعبد کا صرف اللہ کے لیے فکسڈ ہے. تو شغافہ، تتیم، تعبد، یہ تینوں لیولز اللہ کے لیے اسپیسیفک ہیں. یہاں بندہ نہیں آ سکتا، کوئی بھی، یہاں کوئی مخلوق نہیں آپ لا سکتے. باقی لیولز کے اندر آپ مخلوق کے ساتھ اپنی محبت کو کہیں نہ کہیں فٹ ان کر کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر عبد کہا ہے. عابد کو اللہ نے اسلام میں اڈور کیا ہے، صحیح. سو اللہ تعبد کے لیول کو بندے سے پسند کرتا ہے کہ میں اپنی ہر خواہش اپنے رب کے لیے سیکریفائس کرنے والی بن جاؤں، چاہے مجھے کتنی بھی ارج ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ میرے اللہ کے دیے ہوئے دین کے خلاف ہو یا اس سے میرے دین پر زد پڑے then I have to be at a position where I can sacrifice my desire. یہ ہے تعبد کی ڈیزائر کا مقام کا رتبہ. اینڈ دین دا فائنل اسٹیج آف فائنل رتبہ آف حب، دس از خلتن. خلتن از تنہائی میں اللہ سے محبت کرنا، اس اے لیول آف خلیل. یہ یہاں کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت بھی ہو سکتا ہے. فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ فار ابراہیم علیہ السلام، یہاں پر اللہ خلیل تھا ان دو کا. کہا جاتا ہے اللہ نے 2 لوگوں کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابراہیم کو کہا گیا ابراہیم خلیل، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے ان کو حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا گیا. یہ خلوت کا لیول ہے، تخلیل کا لیول ہے. یہاں پر آپ
ایک کمپلیٹ محبت کا پہلو آبزرو کرتے ہیں. وین یو کین بی یو in front of your friend جس کو آپ خلیل کہتے ہیں. It's a level of certain level of friendship with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے اس لیول کو کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے بھی کوئی آپ کا خلیل ہو سکتا ہے. The one who completely knows you, وہ انسان جس کے سامنے آپ لیئرنگ میں نہیں ہوتے ہیں, جس کے سامنے آپ بہت ایکسٹرا محتاط نہیں ہوتے ہیں, جس کے سامنے آپ ہوتے ہیں. یہ وہ خلیل ہونے کا جو لیول ہے یہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صرف اللہ کو رکھا, اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر اگر کوئی انسان آپ خلیل کے لیول پر لاتے ہیں, that human being should be the one جو آپ کو اللہ سے جوڑے, that human being should be the one جو آپ کو اللہ کی اطاعت میں آگے سے آگے بڑھائے, that human being should be the one جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے. سو یہ 10 مراتب ہیں حب کے جو ہمیں کلاسیکل عربک ٹیکسٹ میں ملتے ہیں. ان میں سے کچھ انسانوں کے ساتھ بھی شیئر ہوتے ہیں, کچھ ان میں سے انسانوں کے ساتھ شیئر نہیں ہوتے, اور کچھ اس میں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اپروپریٹ نہیں سمجھے جاتے, جیسے کہ عشق. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کو گزارنے کے لیے علم کا وہ چنک دے دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بلنڈرز کرنا چھوڑ دیں. اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں علم کا وہ راستہ دے دے کہ جو ہمارے عمل میں ایسے ٹرانسفارم ہوتا جائے کہ جو ہمارے آس پاس فتنے بڑھتے جا رہے ہیں, ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز بڑھتے جا رہے ہیں, ایمبیگوٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, ایک کے بعد ایک آزمائش, چاہے وہ لیگل ایسپیکٹ میں آتی ہے یا وہ سوسائٹل ایسپیکٹ میں آتی ہے یا وہ انڈیویجول کرائسس کی شکل میں آتی ہے, اللہ ہمیں ان سے بہترین طریقے سے ایمان اور استقامت کے ساتھ مینج کرتے ہوئے اپنی فرما برداری پر جماتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورۃ العادیات آیت نمبر 8 کو آیت کے ریفرنس سے دیکھتے ہوئے حب الدنیا کے ساتھ اٹیچ کر کے حب کا اینگل دیکھیں گے. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ العادیات کے فرمایا ہے, جہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان خیر کی محبت میں شدید ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, تو خیر دنیا کے ساتھ اٹیچ کر کے کس طرح سے حب دنیا میں انسان خود کو انوالو کر کے رب کی لائلٹی دور کرتا ہے, اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.